प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले फैजाबाद धरना केस, सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सब इतने डरे हुए क्यों हैं? चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स। पेमरा आईबी के बाद पीटीआई और विफाक का भी दिफा से इनकार। नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला, अटॉर्नी जनरल की तस्दीक। फरीकैन को 27 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। फैजाबाद धरना केस में इदारों और विफाक की अपीलें वापस लेने से केस पर क्या असर होगा, आज की समाअत पर सीनियर कानूनदान शाखावर से बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वतन वापसी पर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का खौफ, नून लीग बड़ी परेशानी में फंस गई। कानूनी टीम ने सर जोड़ लिए। जलसे के अगले दिन अदालत में पेशी, राना सनाउल्लाह ने दावा कर दिया। लाहौर जलसे में एस्टैब्लिशमेंट से क्या डील करनी, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को एजेंडा देंगे। लीगी क़यादत का दावा, क्या पंजाब की निगरान हुकूमत नवाज शरीफ को खुसूसी रियायत देगी या फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी जानिब जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के बदले कैसे इक़्तिदार दिया गया, ख्वाजा आसिफ ने होने वाली डील बेनकाब कर दी। इसके अलावा बात करेंगे टैक्स छूट, गरीबों की सब्सिडी का पैसा अमीर खा गए। सेनेट खजाना कमेटी में निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने ताकतवर अशराफिया की टैक्स छूट का पर्दाफाश कर दिया। 2023 में 40 लाख अफराद गुर्बत का शिकार, बेरोजगारी 10% जा पहुंची। एफबीआर के 3000 अरब रुपए के केसेस अदालतों में लटक गए। आज खजाना कमेटी में निगरान वजीर खजाना ने माशी सूरत हाल ब्रीफिंग में मजीद क्या क्या बड़े इंकशाफात किए। सेनेट खजाना कमेटी के चेयरमैन सलीम मांडवी वाला हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं शाखावर साहब, साबिक जज रह चुके हैं और मशहूर कानूनदान हैं। इनसे इस मामले पर हम ओपिनियन लेंगे और रेलिवेंट है उनको वेलकम करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब, एक अहम केस जिस पर सबकी नजरें जमी हुई थी, लेकिन एक अजीब सी बात है, ये 2017 का केस है। 5 साल बाद रिव्यू पिटिशन इसकी क्यों लगी है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को 5 साल लगे इस केस को टेकअप करने में? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी अनहोनी बात है कि एक रिव्यू पिटिशन जब फाइल होती है तो उसमें इतनी ताखीर नहीं होती कि उसको ना लगाया जाए। और इस ताखीर का जो है वो निशानदही आज मैं कोर्ट रूम में मौजूद था जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कही कि ये इतनी ताखीर से क्यों लगा। और इससे पहले अटॉर्नी जनरल को भी उन्होंने कहा कि आपने इस केस को जल्द लगवाने के लिए जो है वो क्यों कोशिश नहीं की। तो ये सवालात जो है वो अदालत की तरफ से बिल्कुल आए, खास तौर पे जो अभी चीफ जस्टिस जिन्होंने अभी हालिया हल्फ उठाया है उन्होंने इसके ऊपर काफी जो है वो चीज की। और एक चीज जो मैं समझता हूँ वो एक अनयूजुअल ये है कि हमने देखा है कि जब नजरसानी की दरखास्त जब होती है, एक तो ये है कि उसका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि जो नजरसानी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होती है, तो उसमें हर चीज को ओपन नहीं किया जा सकता, दोबारा उस पर बहस नहीं हो सकती। उसका उसूल ये है कि उसमें कोई एक कानूनी सुकम जो है वो जो जिसको एरर कहते हैं वो अगर फ्लोट कर रहा हो जजमेंट के ऊपर, तो फिर उसके ऊपर रिव्यू जो है वो कामयाबी के इम्कानात होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी पिटिशनर, चाहे वो आम अपील फाइल की हो या कोई और पिटिशनर हो सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जब वो अपनी पिटिशन वापस लेना चाहता है तो उस पर अदालत उस पर ज्यादा तजब्जुब का शिकार नहीं होती और उसी वक्त वो ऑर्डर करके लिख देते हैं कि जो पिटिशनर है वो अपनी पिटिशनर को प्रेस नहीं करना चाहता, वो उसको वापस लेना चाहता है, तो उस पर ऑर्डर यही होता है कि ये इसको हम डिसमिस कर रहे हैं, वसीगा वापसी। लेकिन आज हमने देखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने भी जो रिव्यू वापस लेने की इस्तदा की, बाकी जो प्राइवेट लोग थे, पीटीआई के वकला थे या कोई और भी थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने उसी वक्त उस पे जो है विड्रॉल का ऑर्डर नहीं किया, बल्कि उसको मजीद समाअत के लिए फिर उसकी जो है मुकर्रर कर दी। और उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट से पूछा गया कि इस जजमेंट में जो अहकामात जारी किए गए थे उस पर क्यों अमल दरामद नहीं हुआ। अब इस चीज के मुतालिक उन्होंने इसकी समाअत जो है वो 1 मेरा ख्याल है नवंबर तक रख दी है और उससे पहले इनसे जवाबात तलब कर दी है। और उसमें मेन फोकस ये है कि इतना अर्सा गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है उसको इम्प्लीमेंट होना होता है।
کیونکہ آرٹیکل 189 ہے آئین پاکستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہر فیصلہ جس میں کوئی قانون کا اصول وضع کیا گیا ہو تو اس کا جو ہے بائنڈنگ افیکٹ ہوتا ہے تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز کے اوپر. تو یہ ایک کوشچن ریز کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا شاہ خاور صاحب، جس طرح یو جسٹ مینشنڈ کہ پیمرا ہے، آئی بی ہے، وزارت دفاع ہے، پی ٹی آئی ہے، الیکشن کمیشن، ان سب نے اپنی ریویو پٹیشن واپس لینے کی استدعا کر دی. اب یہ بھی ایک سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں انہوں نے اپنی ریویو پٹیشن واپس لینے کی استدعا کی ہے؟ دیکھیے اس کی تو بڑی واضح سی جو ہے وجہ ہے کہ جس وقت یہ ریویو پٹیشن فائل کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ان کے وزراء نے، وزیر قانون نے، اور انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ابھی چیف جسٹس ہیں، اس وقت وہ 2 رکنی بینچ کے ممبر تھے جنہوں نے یہ آتھر کی تھی یہ ججمنٹ، ان کے بارے میں کس طریقے سے ہرزہ سرائی کی گئی، ان کے خلاف پریس کانفرنسز کی گئی، سیریس ان ریپرکشنز کی ذہنی حالت کے بارے میں جو ہے مضحکہ خیز قسم کے الزامات لگائے گئے، اور اس ججمنٹ کو جو ہے وہ بالکل ایک فضول ججمنٹ جو ہے وہ اس پہ وہ کیا گیا، اس کو ٹرم کیا گیا. لیکن بات پھر آج جو سپریم کورٹ نے اور خاص طور پہ جو چیف جسٹس صاحب نے کی کہ یہ ریویو جو ہے یہ اس وقت کی حکومت نے فائل کی تھی، اس وقت کے الیکشن کمیشن نے فائل کی تھی، اس وقت کے پیمرا نے یا دوسرے اداروں نے فائل کی تھی. تو ادارے تو وہی رہتے ہیں، صرف اس میں افراد یا ججز یا جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو حکومت تھی انہوں نے اس کے اوپر ریویو کرنا مناسب سمجھا اور انہوں نے اس ججمنٹ کو برا کہا، اور آج وہی حکومتیں ہیں، وہی پیمرا ہے، وہی الیکشن کمیشن ہے، وہ آج جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ ٹھیک ہے اور اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ ایسے قانونی نکات جو ہیں یا ایسے جو ہے وہ چیزیں وہ سامنے لے کے آئے ہیں کہ جس کے بارے میں جب اس کا فیصلہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ اس کو اٹینڈ کیا جائے گا اور اس کے اوپر ایک مفصل ججمنٹ دی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ کورٹ روم میں بھی موجود تھے آج جو پروسیڈنگ. ہمارے اپنے پروڈیوسر جو شو کے ہیں رانا اشرف صاحب، وہ بھی کور کرتے ہیں، وہ بھی گئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو ایک اچھا خاصا ایک ایونٹ فل میرا خیال ٹائم تھا. سر 2-3 چیزیں، چلو باقی تو سمجھ میں آتی ہے کہ حکومتوں کی ترجیح بدل جاتی ہے، حکومتیں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، فیئر انف. لیکن خان صاحب کی تو حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھے، ان کی کیبنٹ نے ایک ریفرنس پاس کیا، اس کے بعد لا منسٹر جو اس وقت فروغ نسیم صاحب تھے انہوں نے پوری تیاری کی، محنت کی، پھر وہ صدر صاحب کو بھیجا گیا وہاں پر، آپ کو جو ریفرنس بھی بھیجا گیا تھا اس سے پہلے. تو ریویو پٹیشن جب انہوں نے فائل کی، ریفرنس بھی فائل کیے، تو آپ سمجھتے نہیں کہ آج کم از کم پی ٹی آئی کو تو اس پہ قائم رہنا چاہیے تھا جی، کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری حکومت تھی، ہم نے اس وقت کیا، جو حالات بدل گئے، یا جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض صاحب اس وقت غصے میں تھے، وہ چاہتے تھے جی کہ آپ اس کو ریورس کروائیں ججمنٹ کو. ایٹ لیسٹ باقیوں کو چھوڑیں، مجھے باقیوں کا نہیں ہے کہ جس حکومت نے یہ پٹیشن کی تھی آج اسی ہی یہ پارٹی کے انہیں وڈرا کرنا بنتا تھا، انہیں چاہیے نہیں تھا وہ کھڑے ہو جاتے، ڈٹ جاتے کہ خیر ہے ہم نے کی تھی. یس دیکھیے بالکل یہ بات ہے کہ یہ بالکل، اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے جی، کہ پی ٹی آئی نے اس ریویو پٹیشن کے متعلق انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں پریس کرنا چاہتے، واپس لینا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جیسے میں نے پہلے حوالہ دیا کہ اس وقت کی حکومت جو تھی ان کی ترجیحات یا ان کا ویو پوائنٹ کچھ اور تھا، اور آج جو ہے پی ٹی آئی وہ بھی ایک دوسرے پیڈسٹل پہ کھڑی ہے. آج ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ جو ڈائریکشنز یا اصول قانون وضع کیے تھے اس ججمنٹ میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آتھر کی تھی، تو وہ تو اب جو موجودہ ہیرارکی ہے آپ کی، وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے امپورٹنٹ، آپ کی ایجنسیز ہیں یا آرم فورسز ہیں، ان کے بارے میں وہ اب چاہتے ہیں کہ وہ جو اصول وضع کیے ہیں اس ججمنٹ میں اب لاگو ہوں. اس وقت چونکہ وہ خود حکومت میں تھے، وہ خود اس کے بینیفیشری تھے، تو اس وقت انہوں نے اس پہ ریویو فائل کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پالیٹکس بھی پلے ہو رہی ہے، اور اپنی سوٹیبلٹی. آپ یہ کہہ رہے ہیں سر شاہ خاور صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اس وقت ریویو پٹیشن خان صاحب کی حکومت نے کی تھی،
یہ کسی اصول پہ نہیں تھی، کسی کنوکشن پہ نہیں تھی. اٹ واز جسٹ پولیٹیکل کنسیڈریشن کہ اس وقت آپ کو سوٹ کرتا تھا کہ آپ کے مخالفین جو ہیں whosoever they were تو وہ انہی اداروں ایجنسیز کے ذریعے ان کو رگیدا جا رہا تھا جو کہ سوٹ کرتا تھا اس وقت کی حکومت کے. آج جب ان کی اپنی پارٹی اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں پھر اگر اسی ہی رگڑے میں آئے ہوئے ہیں، اسی طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے، تو آج انہیں سوٹ کرتا ہے کہ نہیں جناب آپ ضرور ان کو ایجنسیز کو ریگولیٹ بھی کریں، ان کے اداروں کو سربراہوں کو بھی کریں، ان کو سزائیں بھی دیں ان کو. سو اٹ وازنٹ اباؤٹ مطلب کنوکشنز. ادروائز تو کہتے ہیں جی فیئر انف ہم ایک اصول پہ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، اس سے پولیٹیکل ہمارے کوئی ذہن میں نہیں تھا. سو اٹ مینس اٹس آل اباؤٹ پالیٹکس. نو اگر نتھنگ کوئی اصول کوئی کنوکشن، یہ تو بڑا کلیئر ہے. پھر یہ دیکھیں بالکل یہ بات تو بالکل تلخ بات ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے. جی میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ اس وقت کی حکومت کی اس وقت کنسیڈریشن اس ججمنٹ کے حوالے کچھ اور تھی. اس وقت ان کی دیکھنے کی جو اینک ہے وہ کچھ اور تھی، وہ اینک تبدیل ہو چکی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی بھی اس کو وڈرا کرنا چاہتی ہے، اس وقت وہ کیوں پریس کرنا چاہتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان اداروں سے جڑی ہوئی کچھ شخصیات جو تھی وہ ان کو بینیفٹ پہنچانا چاہ رہے تھے یہ ریویو پٹیشن فائل کر کے. اور اب چونکہ وہ کنسیڈریشن نہیں رہی تو اب وہی یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں سر ہیرارکی ہے اس کے اوپر اپلائی ہونی ہے جو سوٹ کرتی ہے ان کو. مطلب اب اس کو یہ وڈرا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے کنوینئنس کی بات ہے کہ اس وقت وہ ان کا انکنوینئنس تھا، اب کنوینئنس ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب اپنے فیوچر چیف آف آرمی سٹاف کو بچا رہے تھے، کیونکہ اس کا ججمنٹ کا سارا فوکس جو آ رہا تھا وہ تو جنرل فیض پہ آ رہا تھا، جو ان کے پسندیدہ جنرل تھے، جن کے بارے میں وہ ہمیشہ انہوں نے کبھی اپنی لائکنگ چھپائی بھی نہیں ہے. سو انہیں یہ تھا کہ اگر یہ ججمنٹ سٹیز کرتی ہے، ریورس نہیں ہوتی، اور اتنا بڑا ایک سپریم کورٹ کی طرف سے ان پہ آ جاتا ہے، ان کی فائل کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے، تو کل کوئی میرے لیے مشکل ہو جائے گا آرمی چیف بنانا. سو اب انہیں پتہ ہے کہ جناب کہ اب تو مطلب باتیں ختم ہو گئیں، کہانیاں ختم ہو گئیں، نہ وہ رہے جنرل فیض صاحب رہے اور خان صاحب خود جیل میں ہیں کوئی، تو لہذا اس وقت اس کو پریس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس وقت اپنے وہ جنرل کو سیو کر رہے تھے کہ فیوچر میں کام آئیں گے میرے. جی بالکل، میرا خیال ہے کہ آپ نے چیزوں کو بالکل سمپلیفائی کر دیا سر. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت کے جو افراد تھے وہ ان کی سوٹیبلٹی لیول ان کے ساتھ زیادہ تھا، تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ ریویو جو ہے پٹیشن فائل کی جائے اور اس کو ریورس کروایا جائے اس ججمنٹ کو. آج حالات چینج ہو گئے ہیں، تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی اور گورنمنٹ جو ہیں یا ریاستی ادارے بھی جو ہیں وہ اپنی اپنی سہولت کے مطابق چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں، اور وہ ان کو کس حد تک سوٹ کرتی ہیں یا اس کے ڈس ایڈوانٹیج پہ ہے، وہ اس کے مطابق پھر اپنا اچھا یہی وجہ تھی آج شاید، کیونکہ آپ تو کورٹ روم میں موجود تھے سر، تو یہی وجہ تھی کہ قاضی صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے لائٹر موڈ میں کہوں گا، یہ نہیں کہوں گا طنز کیا، انہوں نے لائٹر موڈ میں انہوں نے 3 دفعہ پوچھا کہ جی شرعی طور پر پوچھ رہا ہوں علی ظفر صاحب سے جو یہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے کہ جناب کی اجازت ہے مطلب کہ آپ اس کو وڈرا کرنے. سو دیٹ واز دا بیک گراؤنڈ کہ آپ لوگ ہی تھے اس وقت، میرے خلاف ریفرنس بھی بھیج رہے تھے، اس وقت ریویو کے لیے بھی آئے تھے. آج آپ کہتے ہیں نہیں جناب ہم اس کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں. سو وہ جو 3 دفعہ والی بات کی انہوں نے، سو اگین اٹ واز ان دیٹ کنٹیکسٹ. باقی تو کسی سے انہوں نے 3 دفعہ نہیں پوچھا. علی ظفر صاحب سے، یہ پی ٹی آئی کی پارٹی کے وکیل سے ضرور پوچھا انہوں نے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا 3 دفعہ پوچھنے کا کہ آپ جو ہیں آپ کیوں سٹانس چینج کر رہے ہیں. تو یہ بات تو بالکل عیاں ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا اور آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اور وہ ادارے ہیں وہ اس وقت اپنی کنوینئنس کے حساب سے چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں. اگر وہ ان کی ڈس ایڈوانٹیج میں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. اچھا سر ایک اور بتائیے گا آپ کبھی خان صاحب کے بھی قریب تھے، آپ سے بھی مشورے کرتے تھے، آپ سے بھی کئی دفعہ وزیر اعظم ہاؤس صاحب کو بلا لیا جاتا تھا. آپ سابق جج رہے ہیں، سپریم کورٹ کے ایک بڑے وکیل ہیں، بڑا نام ہے آپ کا، تو آپ سے بھی کبھی انہوں نے اس پہ ڈسکشن کی تھی ان ایشوز پہ کہ جب یہ ریفرنس فائل ہو رہے تھے، ریویو پٹیشنز ہو رہی تھیں، کبھی آپ کی بات چیت بھی ہوئی، کبھی آپ نے بھی ان کو مشورے دیے یا مانے گئے ہوں یا ادروائز نہ مانے گئے ہوں؟ نہیں، میں آپ کو بڑے فرینکلی انداز میں بتاؤں کہ میرے سے کم از کم وہ اس نوعیت کی کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی. میں ان کے 1-2 کیسز کر رہا تھا فورن فنڈنگ کے، اس کے حوالے سے میں ان سے انسٹرکشن دیتا تھا. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں اس سچویشن کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے میں نے بارہا اس وقت کے وزیر اعظم کو تحریری میں نے تجاویز یہ ضرور دی
کہ کم از کم جو ہمارا ایک جوڈیشل سسٹم ہے جس میں انتہائی تاخیر ہوتی ہے مقدمات کے فیصلے ہونے کی، اس کے بارے میں میں نے ان کو ضرور تجاویز دی، ان رائٹنگ تجاویز دی، اور ان کے اوپر پھر میں اس کو فالو بھی کرتا رہا. اچھا خان صاحب تو آپ سے تو بڑے خوش تھے، if my memory serves me well. آپ کو تو کسی سٹیج پہ پراسیکیوٹر جنرل لگایا جا رہا تھا نیب کا خان صاحب کے دور میں کہ یو ہیو ٹو پراسیکیوٹ مینی بگ کیسز. تقریباً سمری اور چیزیں جو میری اطلاعات ہے وہ فائنل ہو گئی تھی، تیار ہو گئی. دین واٹ وینٹ رانگ؟ مطلب اتنے تک آپ کو خان صاحب آپ سے وہ متاثر تھے کہ پراسیکیوٹر جنرل آپ کو لگانا چاہ رہے تھے، اگر میں صحیح بات کہہ رہا ہوں سر، میرے سورسز ٹھیک تھے اگر؟ نہیں، وہ میں تھوڑی سی ذرا ریکارڈ کی درستی کر دوں. سر 2018 میں جب یہ پروسیکیوٹر جنرل کی مجھے آفر ہوئی تھی، سر اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ خان صاحب نے میری اپوائنٹمنٹ کو اپریشیٹ ضرور کیا تھا. ان کے ایک اہم لیڈر جو تھے، ان کا ایک میری طرف پیغام آیا تھا کہ وہ اس بات پہ مطمئن تھے کہ یہ جو تعیناتی تجویز کی جا رہی ہے ان کی نظر میں یہ اچھی تعیناتی ہے، اور یہ ان کی مجھے بالکل مورل سپورٹ حاصل تھی اس کی حد تک. لیکن وہ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں تھے. رائٹ. اچھا سوری، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. کسی وجہ سے میری جو ریکمنڈیشن تھی وہ حالانکہ وہ ٹاپ پہ تھی، وہ اس وقت کی جو ہیرارکیز تھی ان کو شاید وہ پسند نہیں تھی یا میں سوٹیبل نہیں تھا. تو اس کے بعد جو دوسرے ہمارے ایک ریٹائرڈ جج تھے ان کو یہ ذمہ داریاں سونپی. اچھا مجھے یہ بھی آپ کوئی اتنا کوئی سیکرٹ نہیں ہے جو میں اب آپ سے پوچھوں، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب سمجھا جاتا ہے، بڑے اہم کیسز آپ نے ان کے بھی کیے ہیں، ہمیشہ مشکل میں پھنس جائیں کوئی آپ کو سنا ہے آپ بھی ان کو کنسلٹنسی یا ایڈوائسز ایز اے وکیل لا مین آپ کی بنتی بھی ہے کہ جو بھی آپ سے وہ ایڈوائس لے گا آپ اگین ان کا مائنڈ سیٹ بھی جانتے ہیں، ان کی ایک نیچر بھی جانتے ہیں، سویلینز کے ساتھ بھی آپ نے بڑا قریب سے اس کو ڈیل کیا ہوا ہے. یہ جو آج ڈیفنس منسٹری نے کہا جی ہم بھی واپس لینا چاہتے ہیں، اس وقت گئے تھے کہ نہیں جناب اس یہ ججمنٹ کو وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بالکل اس کو ریورس کریں. آج وہی ڈیفنس منسٹری 5-6 سال بعد جہاں پہ پی ٹی آئی نے اپنی پوزیشن بدلی ہے، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم دو لوگ بڑے میجر ہیں حکومت، مطلب پی ٹی آئی ہو اور ڈیفنس منسٹری ہو. آج ڈیفنس منسٹری اور پی ٹی آئی ایک ہی سیم پیج پہ ہیں کہ نہیں جی ہم اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے. تو ڈیفنس منسٹری کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں اس کو ججمنٹ کو ریویو کرانا چاہتے سر؟ اب ان کے نزدیک کیا چینج ہوا ہے، مطلب کیا سرکمسٹانسز بدلے ہیں سر ان کے ذہن میں کیا ہے؟ کیونکہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ بہتر ان دونوں سائڈز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں سر. دیکھیے رب صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اہم اداروں کے ساتھ کنسلٹنسی کی حد تک مشاورت یا ایسی اوپینینز میں بالکل ان کو دیتا رہا ہوں. اور وہ اچھا ویسے مفت میں دیتے ہو سر؟ آپ ان کو مفت میں کنسلٹنسی دیتے ہیں یا بعد میں بل بھیجتے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر اور یہ وکیل کو کہتے ہیں کہ ان سے مفت میں کوئی کام نہیں کرانا چاہیے، ان کو بل دینا چاہیے. تو آپ نیشنل انٹرسٹ میں کرتے ہیں یا بل بھیجتے ہوتے ہیں سر ان کو بھی؟ دیکھیں کچھ چیزوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پروفیشنل معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی لک آفٹر ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ اہم ریاستی معاملات ہوتے ہیں جس میں، تو اس میں پھر میری کبھی یہ کنسیڈریشن نہیں رہی کہ میں ہر چیز کے اوپر ان کو بل کروں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ ریاست کو جو ہے اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزوں میں، تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنسیڈریشن مانیٹری ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ریاست کو جو ادارے ہیں ہمارے، اور خاص طور پہ میں بڑے کھلے الفاظ میں کہوں گا کہ ہماری آرمڈ فورسز اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ ریاستی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کا جو ہے وہ نظر ایک پورے ریاست کے بینیفٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں. اس میں شخصیات یا کچھ ایونٹس جو ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. اس کے جو دور رس ریاست کے لیے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے ریاستی اداروں کی. لیکن ایک بات ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہی منسٹری آف ڈیفنس جس نے کی انسسٹنس کے اوپر اس وقت کی گورنمنٹ نے ریویو فائل کیا تھا یہ فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ کے اوپر، آج وہ بھی اس کو پریس نہیں کر رہے. تو اس کی پھر وجوہات یقیناً وہ حالات اور سرکمسٹانسز جو اس وقت تھے یا اس وقت جو ہیلم آف افیئرز پہ لوگ بیٹھے تھے وہ آج نہیں ہے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ پھر فرق پڑ جاتا ہے. اچھا اس کی وجہ سر آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. ہمارے پروگرام میں پچھلے ہفتے یہاں پہ فیصل واڈا صاحب تھے، تو ربیہ نے ان سے یہ سوال کیے، تو وہ بڑے اعتماد سے کہہ کر گئے تھے کہ یہ جو یہ دھرنے والا کیس کھل رہا ہے، تو دو لوگوں کا انہوں نے بڑا کلیئر کہا تھا
کہ چکوال سے لے کے کوئٹہ تک آپ دیکھیں گے بہت بڑا وہ آئے گا، مطلب جولٹ آئے گا. ہی واز ریفرنگ ٹو جنرل فیض اور ایک اور سرونگ کور کمانڈر جو ہیں ان کی بات کہہ رہے تھے، بلکہ وہ کہہ کے گئے تھے 28 آرے آپ دیکھ لیں گے یہ دونوں لوگ جو ہیں، شاید ان کے ذہن میں تھا کہ ان کو بھی نوٹس کیا جائے گا، بلایا جائے گا، لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ نہیں ہوئی، ان کو نہیں بلایا گیا، نوٹس بھی نہیں ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس لیے بھی پریس نہیں کیا جا رہا، وہ پٹیشن واپس لی جا رہی ہیں کہ شاید جنرل فیض جو ہیں وہ جس طرح کے ایکٹیویزم کا شکار رہے ہیں اور جس طرح کی پولیٹیکلی طور پر ان پہ باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بات ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں خود کو ڈسٹنس کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت کے کچھ ہمارے فوجی جنرلز نے یا ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کچھ اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں تو ہم ان کا بیگیج کیوں اٹھائیں، ہم کیوں ان کا لگیج اٹھائیں، ہم کیوں برے بننے کی کوشش، عدالت جانے وہ جانے. تو اس طرح کی بھی کوئی سوچ ہو سکتی جس کی وجہ سے یہ ریویو پٹیشن جو ہے واپس لی گئی ہیں؟ روب صاحب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے. میں اس پہ صرف یہ کمنٹ کروں گا کہ اس وقت کی جو آرم فورسز کی جو لیڈرشپ ہے وہ چیزوں کو ایک خاص اینگل سے دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو 9 مئی کے افسوسناک واقعات ہوئے تھے اس میں جو جن فوجی افسران کا یا اہلکاران جو تھے یا جس لیول کے بھی تھے ان کا جہاں پہ ان کی طرف جو ہے وہ لیڈ جاتی تھی تو سب سے پہلے فوج نے اپنے اندر جو ہے وہ احتساب کیا اور اس میں سب سے پہلے ایکشن وہاں لیا. آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے سینئر آفیسر جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ عہدوں سے ہٹایا گیا اور سبکدوش بھی کیا گیا، اور بھی ابھی بھی شاید کچھ چیزیں چل رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائی انٹرنلی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے فوج کی وہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کو جو کہ ریاست کے خلاف ہو اس پہ ان کا ٹالرنس لیول جو ہے وہ 0 ہے، اور وہ کسی کو بھی جو ہے جو کہ ریاست سے کولائڈ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں 0 ٹالرنس ہے. لاسٹلی اور سر اس کا ثبوت انہوں نے دیا ہے. لاسٹلی سر اس فوجی ٹرائل کی کیا اپڈیٹ ہیں؟ کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی آپ کی انٹرسٹ بھی ہو گیا، آئی ڈونٹ نو ویدر جو وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو یا نہیں کر رہے. اس فوجی ٹرائل کی کیا ہے کہ وہ چل رہے ہیں یا بھی چلان پیش ہو رہے ہیں؟ کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ ایٹ واٹ سٹیج سر؟ دیکھیے وہ جو کہ کورٹ مارشلز ہونے تھے غالباً 100 سے زیادہ جو شارٹ لسٹ ہوئے میں اور وہ کسٹڈی میں بھی ہے آرمی کی اس میں ہیرارکی میں، ان کے خلاف پروسیڈنگز جاری تھی. لیکن آپ کو پھر یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ بنا، ان پروسیڈنگز کو چیلنج کیا گیا ہے، وہ ابھی بھی انڈر چیلنج ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے ایک اسٹیٹس کو تو ایسا نہیں ہے جو ہے ڈائریکٹ، لیکن اس پہ اٹارنی جنرل سے جو پچھلا جو ہیرارکی تھی ہماری سپریم کورٹ کی سابق چیف جسٹس کی نگرانی میں جو بینچ تھا انہوں نے ان سے انڈرٹیکنگ لی تھی کہ وہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا یا معاملات آگے نہیں بڑھتے تو ان کا ٹرائل نہیں کیا جائے گا. تو وہ تو ٹرائل وہاں پہ رکا ہوا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کہ شارٹ لسٹ کیے گئے وہ لوگ جن کا جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ہونے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ بڑی جو ہے تحقیق کر کے اور اس کو ساری چیزوں سے ناپ کر اور ہر زاویے سے دیکھنے کے بعد اس میں سے سلیکٹ کیے گئے ہیں وہ لوگ انفارچونیٹلی کہ جو ڈائریکٹلی اس پورے ایپیسوڈ میں ان کی موجودگی تھی اور ان کی ایکٹیو پارٹیسپیشن، اور تو ان کو صرف جو ہے انہوں نے سلیکٹ کیا ہے فار ٹرائل انڈر دی پاکستان آرمی ایکٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی سینکڑوں لوگ جو گرفتار ہیں ان کو جو عام قوانین ہے، سویلین قوانین، اینٹی ٹیررزم ایکٹ، ان کے تحت ان کو پروسیڈ کیا. لاسٹلی آپ کی ریڈنگ کیا ہے سر؟ خود آپ جج رہے ہیں، جیسے میں نے کہا سپریم کورٹ کے سب بڑے اہم کیسز کرتے ہیں، سویلین جو اسٹیبلشمنٹ سائٹ پہ بھی بڑا ایکسپیرینس ہے. آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ 1 نومبر کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ ریویو پٹیشن جو واپس لے رہے ہیں ان کو آگے الاؤ کر دیں گے اور یہ کیس کو وہ کر دیں گے، اس ختم کر دیں گے ریویو کو، یا اس کو جاری رکھیں گے فردر آگے اس کی پروسیڈنگ جو ہے؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ عرصہ جاری نہیں رکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریویو پٹیشنز تو بہرحال جب واپس ہونی ہے تو ہونی ہے، لیکن وہ سمپل واپس نہیں ہوں گی. اس میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں جو ڈائریکشنز دی گئی ہیں جن کا بائنڈنگ افیکٹ ہے اس کی حد تک ضرور اس ججمنٹ میں اس کا ذکر ہوگا کہ وہ ڈائریکشنز اور ججمنٹ اپنے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کیوں امپلیمنٹ نہیں ہوئی، اس کے بارے میں ضرور. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. بہت شکریہ. شاہ خاور ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے اور یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے
ब्रेक के बाद बात करेंगे सेनेट खजाना कमेटी में निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने जो ताकतवर अशराफिया को टैक्स छूट दी गई है उसके ऊपर इंकशाफात किए और सेनेट खजाना कमेटी के चेयरमैन सलीम मानवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे इस तमाम प्रोसीडिंग के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे, आज एक अहम ब्रीफिंग थी। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुल्क की माशी सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग दी सेनेट की खजाना कमेटी, और जिसको हेड करते हैं सलीम मानवीवाला साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम मानवीवाला साहब। अच्छा सर, आज मैंने भी आना था कमेटी मीटिंग में, लेकिन पता चला वो इन कैमरा ब्रीफिंग है तो लिहाजा मैं नहीं आया सर। बाद में पता चला कि आपने अलाउ कर दिया कि आप आएँ और बैठें। और दूसरा ये शमशाद अख्तर साहबा क्यों चाहती थी कि सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग दें, इसकी वजह कि वो तो नहीं बनी पिछली दफ़ा जब वो कह बैठी थी उनके बकौल लाइटर मूड में कि मैं तो खुद सोचती हूँ कि मैंने इन हालात में ये वज़ीर ख़जाना बनना कैसे कबूल किया, जिसके बाद मीडिया में आपको पता खबरें बन गई, तो जिसके बाद एम्बेरसमेंट भी हुई, तो मीडिया से अवॉइड करना चाह रही थी। लिहाजा उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की कि जनाब के इन कैमरा रखी जाए, सिर्फ सेनेटर्स को ब्रीफिंग दूंगा, मीडिया को ना बैठने दिया जाए। तो फिर बाद में क्या हुआ मुझे तो नहीं पता चला सर। मैं तो आज महरूम रहा कि हम आप लोगों की ब्रीफिंग से सर। सर नहीं, वो ब्रीफिंग तो उन्होंने ये कह रही कि मैं बात कुछ करती हूँ या कुछ रिपोर्ट कर देता है कैमरा। आपकी सर आवाज़ काट रही है, अगर थोड़ा सा कोई साइड पे हो जाए जहाँ सिग्नल आ रहे हो सर, आपकी थोड़ी आवाज़ कट रही है। हेलो जी सर, आपकी आवाज़ कट रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा सिग्नल वाली साइड पे अगर आ जाए जहाँ बैठे हैं, अगर उठ के थोड़ा सा सर। जी मैं हट गया हूँ, उठ गया हूँ। आप ठीक है, आप बेहतर है सर। जी सर। जी नहीं, वो क्लासरा साहब ये हुआ कि लास्ट टाइम जो उनकी बातें कोट कर दी ना मीडिया ने, तो उन्होंने कहा जी मैं कहती कुछ हूँ, मीडिया कुछ कोट कर देता है, तो इसलिए मुझे इन कैमरा में। तो जब वो आई तो मीडिया ने उनको पूछा कि जी क्यों आपने इन कैमरा में रखा है, तो उन्होंने ऐसी बात की, मगर उन्होंने कहा चले मीडिया को आने दें। तो इस तरह मीडिया बैठ गया। राइट सर। अच्छा सर, क्या ब्रीफिंग दी आप, क्योंकि उन्होंने इन कैमरा तो रही नहीं है सर, तो क्या बताया उन्होंने आपको इकॉनमी के बारे में सर? देखिए, उन्होंने तो जनरल बताया कि हमारी एक्सटर्नल डेट की क्या पोजीशन है, फेड की क्या पोजीशन है, इन्फ्लेशन की क्या पोजीशन है, 2022 में क्या पोजीशन थी, 2023 में क्या पोजीशन है, और किन चैलेंजेस का पाकिस्तान को क्या फेस कर रहा है, पाकिस्तान क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो जनरल उन्होंने चीज़ें बताई कि जो मसाइल हैं। तो उसमें जब सब ब्रीफिंग हो गई तो मोहसिन अजीज साहब ने, अपना दिलावर खान साहब ने, अपना जीशान ने और मुसद्दिक मलिक साहब भी आए हुए थे। तो उन्होंने मुसद्दिक मलिक साहब ने एक ही बात की एंड में, मैडम ये तो सारी बातें सही हैं, मगर हमें आप बताएं व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। जी। तो उन्होंने फिर उस पर कहा कि जी उसके लिए उस पर मैं काम कर रही हूँ और मैं आपको ब्रीफिंग दूंगी वे फॉरवर्ड पे। अच्छा सर, आप मुतमिन थे या सेनेटर जो उन्होंने ब्रीफिंग दी, जो उन्होंने सिचुएशन बताई इकॉनमी की, कि आप उसके बाद मुतमिन हुए या उससे परेशान होकर उठे हैं कि नहीं कोई वे फॉरवर्ड नजर नहीं आ रहा? देखें, उन्होंने वे फॉरवर्ड की तो बात ही नहीं की सर। उन्होंने बात की सिर्फ कि जो अब इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं, और IMF का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, उसका रिव्यू शुरू होने वाला है एंड ऑफ द मंथ। So that is what she was discussing. अच्छा, दूसरा उन्होंने ये बताया है कि कोई 1300 बिलियन रुपीस की पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है, प्रिविलेज क्लास है, उसको 1300 बिलियन रुपीस की टैक्स की मराद दी हुई हैं। ये वैसे कौन कौन से तबकात हैं? हर दफ़ा हम कहते तो हैं कि एलीट जो है, एलीट कैप्चर हुआ है, तो आप तो क्योंकि वज़ीर ख़जाना खुद रहे हैं, इतनी बड़ी अहम कमेटी को हेड करते हैं सर, आप जरा इसको थोड़ा सा बताएंगे, ये 1300 बिलियन रुपीस की सालाना जिनको हम दे रहे हैं, गरीबों से पैसा लेके अमीरों पे लगा रहे हैं, ये कौन कौन से तबकात हैं सर? देखिए जी, वो बेसिकली कोई स्पेसिफिक उन्होंने एरिया की बात नहीं की। उन्होंने कहा जो कंसेशन हमने दिए हुए हैं वेरियस इंडस्ट्रीज को, वेरियस सेक्टर्स को, वेरियस एरिया जो भी एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं, तो वो उनको जो है हमें कुछ डील करना पड़ेगा और किसी तरीके से उनको हमें खत्म करना पड़ेगा।
جی آپ پوچھ رہے تھے کچھ. اچھا مانوی والا صاحب، یہ تو انہوں نے جو کہا، جو جن اقدامات کا ذکر کیا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کلیئر وے فارورڈ ان کی باتوں سے نہیں پتا چلا، انہوں نے کہا میں بریفنگ بھی دوں گی، لیکن بہت سارے اقدامات کا انہوں نے ذکر کیا کہ زرعی شعبے کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں، اسمگلنگ کو روک رہے ہیں، روپے کی قدر جو ہے اس کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، پھر there were so many things، ایکسچینج ریٹ مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال تھی، اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کریں. سو ڈڈ شی ایکچولی گیو یو اے روڈ میپ، یا انہوں نے کوئی شیئر کیا کہ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ اور یہ جو اس وقت امپیکٹ آیا ہے ڈالر پہ، یہ ایک سسٹین کرنے والا امپیکٹ ہے، یا کچھ ٹائم کے بعد جب الیکشن قریب آئیں گے تو یہ ایک ریورس ہونے کے امکانات ہیں؟ کوئی اس حوالے سے بھی انہوں کو تسلی دلائی، کوئی روڈ میپ تھا؟ دیکھیں روڈ میپ کی بات سینیٹرز نے کی ان کے ساتھ، اور انہوں نے یہی کہا کہ میں روڈ میپ پہ کام کر رہی ہوں اور اس پہ آ کے ود ان فیو ویکس میں آپ کو آ کے بریفنگ دوں گی. باقی ڈالر پہ انہوں نے بڑا کلیئرٹی سے بات کی کہ یہ چیز جو ہے وہ اسپیکولیشن ہو رہی تھی، اسمگلنگ ہو رہی تھی ڈالرز کی، اور یہاں سے جو بھی ڈالر جا رہا تھا باہر وہ جا رہا تھا، اسمگل ہو رہا تھا. اور اس پہ کئی دفعہ گورنمنٹ کو کہا گیا کہ جی اس پہ آپ کوئی ایکشن لیں، بٹ کسی نے اس کو سیریسلی لیا نہیں. تو اب جب اس کو سب نے سیریسلی لیا تو ظاہر سی بات ہے، وہ پہلے $5 ملین آتے تھے انٹر بینک میں مارکیٹ سے، اب وہ $25 ملین روز آنے شروع ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے آٹومیٹکلی ڈالر کی جو ریکوائرمنٹ ہے انٹر بینک میں وہ کم ہو گئی. تو جب وہ کم ہوگی تو ڈالر کا ریٹ نیچے جائے گا. تو وہ کہہ رہی تھی بیسکلی اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ کنٹینیو اس لیے کرے گا کہ یہ ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ ڈالر جو ہے وہ اسمگل کیے جائیں، اور اسمگلنگ کے لیے ڈالر استعمال. نہیں، انہوں نے پہلے اجازت دے رکھی تھی اسمگلر کو کہ آپ اسمگل کر لیں سر، آپ کہتے ہیں کہ ہم الاؤ نہیں کریں گے سر. وہ اجازت کلاسرا صاحب نہیں دے رکھی تھی سر، مگر اس پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، مطلب اس پہ کچھ کیا نہیں جا رہا تھا. جی مطلب جس کی جو مرضی آئے وہ کر رہا تھا. تو اب انہوں نے جب کریک ڈاؤن کیا ہے یہ جو ڈالر کی اسمگلنگ پہ ٹو ڈو اسمگلنگ فار گڈز اور وٹ ایور، تو اس پہ آٹومیٹکلی یہ کنٹرول آ گیا. سر کیا وجہ بنی؟ آپ ان چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں، بڑا ہم آپ کی کمیٹی سے میں تو بڑا سیکھ کے آتا ہوں، ایوری ٹائم آئی مور انریچڈ. تو کیا وجہ تھی 16-18 مہینوں میں جو کام انہوں نے ابھی 1-2 ہفتوں میں کر لیا ہے؟ ہمارا جو سیٹ اپ ہے، ڈالر کو کہاں سے نیچے لے کر آئے ہیں، بہت سارے انہوں نے چھاپے مارے ہیں، لوگوں گرفتاریاں کی. تو 18-16 مہینے تک یہ کیوں نہیں کر؟ مفتہ اسماعیل صاحب تھے، اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب تھے، اور لوگ تھے، وزیر اعظم تھا، کیبنٹ تھی، پارلیمنٹ تھے. واٹ وینٹ رانگ کہ یہ بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں کہ ہاں ڈالر 4-5 ارب ڈالر پاکستان سے نکل گیا اور خوش ہوتے رہے ہیں کہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا؟ جو کام انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے نہیں کیا. اس کا مطلب IMF کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ IMF کہہ رہے کہ فلو کریں. اس وقت یہی ایکسکیوز ہمیں دیا جاتا تھا کہ یہ IMF کا مسئلہ ہے، حالانکہ کئی دفعہ کمیٹی میں آپ بھی جب آتے ہیں کمیٹی میں یہ ایشو ریز ہوا کہ ڈالر اسمگل ہو رہا ہے پاکستان سے. جی چاہے اسمگل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسمگلنگ کے لیے ڈالر استعمال ہو رہا ہے، پاکستان سے ڈالر افغانستان جاتا ہے، پاکستان سے ڈالر ایران جاتا ہے. تو یہ تو مطلب تباہی ہے ہمارے لیے. تو مگر کسی نے کلیکٹیولی اس پہ کریک ڈاؤن نہیں کیا، اور ان کا یہی کہنا تھا پچھلی گورنمنٹ کا بھی اور ان کا بھی کہ جی یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کسٹمز کہتی تھی کہ جی ہمارے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں بارڈر پہ کہ ہم اس کو کنٹرول کریں. تو میرا خیال جن کے کنٹرول میں ہے بارڈر، انہوں نے پھر ریئلائز کیا کہ یہ تو ملک کو تباہ کر دے گی یہ چیز، تو انہوں نے پھر جب ڈیسیشن لیا تو یہ کنٹرول ہو گیا. مطلب یہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، معذرت کے ساتھ ذرا سخت لفظ ہو جائے گا، چلو غلط بیانی کہہ لیتے ہیں کہ مفتہ اسماعیل صاحب اور ڈار صاحب غلط بیانی کرتے رہے ہیں پوری قوم کے ساتھ، سینٹ کے ساتھ، کمیٹیز کے ساتھ، ٹی وی پہ، شوز میں، ٹویٹر پہ کہ جی IMF کا مسئلہ ہے، ہم تو ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر فری فلو نہیں کریں گے تو IMF جو ڈیل میں سے نکل جائے گا، سائن نہیں ہوگا معاہدہ. انہوں نے تو کیا، IMF نے کچھ نہیں کہا. انہوں جب ایڈمنسٹریٹر یہ دیکھیں وہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے بات کر رہے تھے، یہ ایک ڈفرینٹ اینگل ہے سر. وہ بات کر رہے تھے انٹروینشن کی، جو آج منسٹر نے بھی بات کی کہ ہم نے کوئی انٹروینشن نہیں کی، مگر یہ ایک ایڈمنسٹریٹو مسئلہ تھا، یہ انٹروینشن کا مسئلہ نہیں تھا. IMF کہہ رہا ہے کہ آپ انٹروینشن نہ کریں، تو وہ تو انہوں نے کی نہیں. انہوں نے تو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ٹائٹ کیے، انہوں نے بارڈر کنٹرول کیا، انہوں نے لوگ جو یہاں اسپیکولیٹ کر رہے تھے، ڈالر خرید رہے تھے وہ، اور مجھے یہ ایکسچینج کمپنیوں نے بتایا
کہ جی ہمارے تو ایکسچینج میں کوئی آتا ہی نہیں ہے, باہر ہی لوگ کھڑے رہتے ہیں, جب کسٹمر آتا ہے اس کو وہیں روک لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم سے 5 روپے زیادہ لے لو, ہمیں ڈالر دے دو. تو ہمیں ڈالر کون دے گا؟ تو یہ چیز انہوں نے ختم کی اور اس سے جو ہے یہ بہت بڑا امپیکٹ آیا. اچھا آپ کو سر یاد ہوگا یہ ایشو اٹھا بھی تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جب یہ ان کو بینکوں کو الاؤ کیا تھا جہاں سے 3 مارکیٹس بننا شروع ہوئی جنہوں نے پاکستان کو ہالٹ کیا ہے, کہ اس وقت 228 روپے پہ ڈالر تھا, جب ایل سی کھلنی تھی تو انہوں نے بینکوں نے ڈائریکٹ جب ان کے ساتھ یہ ایکسپورٹر یا اگر امپورٹر کے ساتھ ڈیل کیا 248 پہ انہوں نے آ کے ایل سی کھولنا شروع کی, 20-25 روپے کا فرق پڑ گیا. تو اس وقت جو الاؤ کیا گیا ہے کہ ایک آپ کے انٹر یہ بینک مارکیٹ تھی, ایک اوپن تھی, تیسری انہوں نے ایک پریمیم مارکیٹ شروع کی, بعد میں اخوان اس میں اسمگلر ہے, چوتھی مارکیٹ شروع ہوئی. تو اب سمجھتے ہیں مفتاح صاحب کو اس وقت بینکوں کو منع کرنا چاہیے تھا کہ آپ کیسے 228 کا ریٹ ہے آپ 248 پہ لے کر جا رہے ہیں, 20 روپے پریمیم لے رہے ہیں, جسے 50-60-70 ارب روپیہ کمایا بینکوں نے جن کا نام بھی آئے بعد میں. تو سمجھتے نہیں کہ مفتاح صاحب نے یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا کہ پیرالل 3-4 مارکیٹ بنا دیں ڈالرز کی, کہ جس کا جو دل چاہے جتنے پہ خریدے بینکوں سے, مارکیٹ سے, اسمگلر سے. اس وقت ان کو سخت ایکشن نہیں کرنے چاہیے تھے 228 سے 248 تک لے کے ڈالر کو. دیکھیں سر, میں اب ان کی کیا وجوہات تھی مجھے نہیں پتا سر, مگر یہ ایکشن اس وقت ہو سکتا تھا جی, اور یہ ایکشن اگر اس وقت ہوتا تو یہ نہ بینک سپیکولیٹ کرتے نہ لوگ سپیکولیٹ کرتے, کوئی نہیں کرتا. مگر انہوں نے شاید یہ سوچا کہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے انفلوز سے. انفلوز آئے نہیں, نہ سعودی سے پیسے آئے نہ کہیں سے پیسے آئے, اور اس کی وجہ سے یہ پورے پاکستان کو یہ نقصان ہوا. اچھا آج وہ پھر دوبارہ مفتاح صاحب ماشاءاللہ سر ریوائیو ہو گئے ہیں, وہ ٹی وی پہ بھی بیٹھتے ہیں, لوگ بھی ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. حالانکہ ڈالر ان کے دور میں پھر کہہ رہا ہوں 262 تک 260-70 تک لے گئے تھے اسی وجہ سے. آج وہ تھرڈ پارٹی بھی کوئی بن رہی ہے, اس میں بھی شامل ہیں. ان کو اکنامک ریوائیول کا ایک بڑا ایک سمجھا جاتا ہے کہ جناب کہ مفتاح صاحب پالیسی بڑی زبردست دے رہے تھے. حالانکہ میرا یہ خیال ہے آپ کی کمیٹیز کو فالو کر کے کہ یہ سارا گراؤنڈ تو انہوں نے رکھا تھا کہ 3-4 مارکیٹ بنا دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مفتاح صاحب ایک دوبارہ نئی پارٹی میں جا کے کوئی نئے سیٹ اپ میں تو اکانومی کو ریوائیو کر سکیں گے کہ جنہوں نے اس طرح کی ڈالر کے حوالے سے بنیادیں رکھی تھی؟ سر دیکھیں کلاسر صاحب, مجھے نہیں پتا مفتاح صاحب کیا کریں گے کسی اور پارٹی میں جا کے, مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ اکانومی جو ہے نا یہ ایک کلیکٹیو ایشو ہے. اگر میں کہوں کہ جی میں بڑا 30 مار خان ہوں, میں اس کو اکیلا ٹھیک کر دوں گا, تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ جب تک سارے پلرز آف دس سوسائٹی اینڈ آف دس کنٹری ایک ساتھ بیٹھ کے اس اکانومی پہ کام نہیں کریں گے نا, یہ آپ کبھی بھی آئسولیشن میں ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا لاسٹلی سر, میں وہ جو ڈاکومنٹس وہاں پیش ہوئے ہیں آج انہوں نے فنانس منسٹری نے خود ہی پیش کیا, ہمارے رپورٹر بڑے اچھے ہیں, وہ میرے ساتھ آتے ہوتے ہیں کمیٹی سے, عمران مگرانہ صاحب. اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو ڈپریسنگ بھی ہیں. آئی ہوپ کہ ایکسپورٹ کا بتایا گیا جولائی اگست سے فائنانشیل ایئر یہ آپ کا 2000 یہ ہوگا 24, اس میں ایکسپورٹ ہماری وہ جو ہیں سر وہ ڈکریز ہوئی 8.3 ہوئی ہیں سر, یہ % ڈکریز ہوئی پچھلے سال کی نسبت. امپورٹ ہماری جو ہے خیر وہ بھی ڈکریز ہوئی ہے جو تھوڑی سی اگین انکریجنگ سی بات ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ چلے نیرو ڈاؤن ہوا ہے. ریمیٹنسز یہ سب سے بڑا سر ایک اہم چیز, وہ 21.6% جو ہیں وہ تقریباً آلموسٹ $1 بلین کے قریب جو ہے ہماری سر اس میں مہینے میں جولائی اگست کمپیئر ٹو پچھلے سال وہ ہوئی ہیں. اچھا پھر آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے سر, وہ چلو ٹھیک ہے تھوڑی سی بڑھیا. ہمارے یہاں تو پیسہ ہی نہیں آ رہا سر, کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی بندہ پیسہ ہی نہیں لگانا چاہتا اس ملک میں سر. یہ تو منسٹر نے آج بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ سارے انڈیکیٹرز نیگیٹو ہیں سر. یہ تو میں دیکھ رہا ہوں سر. یہ تو انہوں نے آ کے یہ کنفیس کیا جی ہاں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ان پہ ہم کام نہیں کریں گے, اور انہوں نے اینڈ میں سب کچھ پولیٹیکل پارٹیز پہ ڈال دیا کہ آپ لوگ جو ہیں اس پہ کام کریں, اور اس پہ ایوری بڈی شوڈ بی آن ون پیج. بہرحال ایک میرا گلہ بنتا ہے سر اس سے پہلے کہ آپ کو شکریہ ادا کریں کہ آج پہلے آپ نے جو اس کو ان کیمرہ کر کے نا تو میں سویا رہا سر, صبح نہیں اٹھا. اب نیکسٹ ویک ہے میٹنگ تو آپ وہ ان کیمرہ آئی ول سر, آئی ول سر. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. سلیم آنی والا صاحب ہم سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. یہاں پہ وقت کا, اور بریک کے بعد بات کریں گے سیاسی معاملات, خاص طور پہ جو لنڈن کی سیاست ہے اور وہ اب پاکستان آ رہی ہے, اور پاکستان آنے کے بعد کیا پلان ہوگا, جلسہ ہوگا, اس سے اگلے دن گرفتاری ہوگی نہیں ہوگی, رانا ثناء اللہ اس پہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, خواجہ آصف نے بہت ساری باتیں کی ہیں. یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے کلاسز صاحب سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, اور کلاسز صاحب سے سیاسی صورتحال پہ بات کریں گے. کلاس صاحب اسٹارٹنگ فرام خواجہ آصف نے جو ریویلنگ گفتگو کی ہے,
بڑا انہوں نے ڈیٹیل سے جو پاسٹ میں ہوتا رہا ہے ان معاملات کی حقیقت ایک طرح سے کہنا چاہیے جو ان کا ورژن ہے وہ انہوں نے بتایا ہے. ماضی کی بہت ساری غلطیاں ہیں اور ان غلطیوں کے انہوں نے کرداروں کو بھی واضح کیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی گفتگو کو؟ خواجہ صاحب جو ہے نا، اب جو ہے نا، میں 2002 سے خواجہ صاحب کی پالیٹکس کو میں نے فالو کرنا شروع کیا. جب جناب مشرف کا دور تھا تو یہ اکتوبر کے الیکشن ہے، اسی وقت میں نے پولیٹیکل رپورٹنگ شروع کی، نیوز میں تھا میں اس وقت. تو خواجہ صاحب ان لوگوں میں سے تھے جن سے انیشلی میں بڑا متاثر ہوا، ان کی گفتگو سے، ان کی سپیچز سے. فرینک کال اسپیڈ والی بات ہے کہ نو نان سینس ٹائپ اگریشن پوری، اور بڑی اچھی وہ تقریر ہے. 3-4 لوگ تھے اس میں، بڑے اچھے لوگ تھے. 2002 اور 2007 والی اسمبلی میں سمجھتے ہو بیسٹ تھی کہ شاید اپوزیشن اگینسٹ وہ جناب مشرف کی تھی، فوجی دور تھا. تو اس وقت وہ جو بھی افورڈ کرتے تھے باتیں کرتے تھے. اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب تھے، وہ بڑی فیری تقریریں کرتے تھے. جاوید ہاشمی صاحب تھے، اس میں اگر میں غلط نہیں کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب تھے، لیاقت بلوچ صاحب سے، حافظ حسین احمد صاحب تھے، محمود اچکزئی صاحب تھے. اگر آئی ایم سوری اگر اف ایم فارگیٹنگ سم ون ایلس نیم، جو بڑے آ کے اس میں ایون فرید پراچا صاحب تھے جو جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے. سو بڑی ہارڈ ہٹنگ وہاں پر اگر تقریریں ہوتی تھی. پیپلز پارٹی کے تھے لوگ بھی تھے جو وہاں پہ 2-4 اچھے اس تقریر سے بہت کچھ سننے کو ملتا تھا. اور ہم لوگ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وہاں پریس گیلری میں سننے کے لیے بیٹھتے ہوتے تھے کہ یہ پتہ چلتا تھا کہ خواجہ آصف تقریر کرنے والا ہے، چودھری نثار کرنے والا ہے، یا اعتزاز ہیں، یا محمود خان، اچکزئی صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ. سو وہ بڑی ایک تھی. لیکن وہ بڑی کھل کے باتیں کی. اگین ریزسٹنس کا پیریڈ تھا، جیسے میں نے کہا کہ جناب مشرف صاحب بیٹھے تھے تو ان کے اگینسٹ تقریریں سن کے آپ کو بڑا ایک لگتا تھا بڑا ریولوشن آ رہا ہے. لیکن ہوا کیا کہ جو ہی 2007-8 کے الیکشنز آئے، جس سے میرا رومانس ان سے ختم ہوا سیاستدانوں سے. بڑے لوگ کہتے ہیں جب آپ کا کوئی فیوریٹ نہیں رہا ماں سے، جن کو میں بتا دے تو یوسف تالپور صاحب ہوں، یا اس کے بعد اگر یہ اسحاق حقوانی صاحب یا ندیم افضل چاند صاحب. اب مطلب ان لوگوں کو ہمیں اچھے لگتے ہیں کہ چلیں کبھی کوئی کھل کے بات تو کر لیتے ہیں. سو میری جو ڈس اپوائنٹمنٹ کو جو گفتگویں کی تھیں انہوں نے، خواجہ آصف صاحب نے، دیگر لوگوں نے، کہ اب بس اب اس کے بعد کبھی ملٹری سے ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، کبھی ڈیلیں نہیں کریں گے، کبھی کچھ نہیں کریں گے. ہم تو اسی لیے محض میں رہ کے شاید کہ اپنا سبق سیکھ گئے ہوں گے. اور مجھے خواجہ آصف صاحب کی بات بڑی اچھی لگی تھی، وچ آئی آلویز اپریشیٹڈ، کہ انہوں نے کھڑے ہو کے قومی اسمبلی میں 2002 اور 2007 کی جو تھی، انہوں نے معافی مانگی تھی پوری قوم سے ہاتھ باندھ کے. اسٹل آئی واز سٹنگ ان دا پریس گیلری، مجھے یاد ہے 2003 کی بات تھی شاید. انہوں نے کہا جناب ان کے والد صاحب خواجہ صفدر صاحب جو ہیں، جو مجلس شورا وغیرہ تھی اس کے ممبر تھے، جنرل ضیاء صاحب کے بڑے قریبی تھے. بلکہ وہ 1985 میں یہ جنرل ضیاء صاحب ان کو قومی اسمبلی کا وہ بنانا چاہتے تھے اسپیکر. جو اس کے بعد جو اپوزیشن تھی اس وقت کے، انور عزیز چودھری صاحب تھے یا اور بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے یہاں فخر امام صاحب کو بنوا دیا تھا. جنرل ضیاء صاحب کو شکست ہوئی تھی اور خواجہ صفدر صاحب جو ان کے والد صاحب تھے وہ بڑے قریب تھے ضیاء صاحب کے. انہوں نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں قوم سے کہ میرے والد صاحب کو ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میں ان کے بہاف پہ اپالوجی. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ تو اپنا پتہ، باپ جو بیٹا ہے، باپ کچھ بھی غلط کر لے وہ تو اس کو ڈیفینڈ کرتا رہتا ہے. کہ جیسے آج تک ہمارے دوست معذرت اعجاز الحق صاحب کرتے رہتے ہیں کہ جناب ضیاء صاحب سارا ٹھیک کر رہے تھے. ایک بیٹا ہے نا، بیٹا تو باپ کو غلط نہیں سمجھے گا. سو ان کی عزت میرے دل میں اس لیے بھی بڑھ گئی تھی کہ ایک اپنے باپ کو اس فورم پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ میرے باپ نے غلطی کی تھی اور میں معافی مانگتا ہوں. بٹ میرے لیے جو تھوڑا سا مطلب ڈس اپوائنٹمنٹ کے مومنٹ ہے جب یہ پیپلز پارٹی حکومت ہے، ایگزیکٹلی جو لوگ یہ اس میں کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، وہی کچھ کر کے آئے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں واپس جاؤں گا اور کسی اس بندے سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا جس نے جناب مشرف کا ساتھ دیا ہو. ایون ہاتھ بھی ملا، میں خود وٹنس، میں ارشد شریف، ضیاء الدین صاحب، اظہر جاوید سارے وہیں اکٹھے ہوتے تھے ڈیوک اسٹریٹ میں بیٹھ کے روزانہ. ہماری 2006, 7, 8 میں وہیں پہ تھے ہم سارے، رپورٹنگ کر رہے تھے وہاں سے. اس وقت بڑے بڑے نعرے تھے، دعوے تھے. ایگزیکٹلی آپ یقین کریں کہ جو انقلاب کی باتیں آج ہو رہی ہیں نا، اس وقت جناب مشرف واز دا ٹارگیٹ. نو اب اور مطلب 2 اس میں جرنلز ہیں سارے. سو خواجہ آصف صاحب سے مجھے مادت کے ساتھ مجھے مایوسی ہوئی کہ وہ چیزیں نہیں ہوئی جو کہتے تھے. پھر اپوزیشن میں آئیں گے، پھر وہ باتیں دہرانا شروع کر دیں گے. میں اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہی نواز شریف صاحب، وہی شہباز شریف صاحب. سو ان لوگوں کی جو گفتگو رہی ہے ہمیشہ اپوزیشن میں، وہی تقریریں جو خواجہ آصف صاحب نے 2002 اور 2007 کی اسمبلی میں کی تھیں. ویری ویری گڈ اسپیچز آئی مسٹ سے. ایگزیکٹلی جب خان صاحب کی حکومت ہے 2018، پھر وہی انہوں نے تقریریں شروع کر دیں. وہی پیپلز اس میں، حالانکہ درمیان میں گزار کے گئے تھے وہ. اب ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، جرنیلوں کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، اب ہمیں ڈیلیں نہیں کرنی چاہیے، خفیہ ملاقاتیں نہیں کرنی چاہیے، بلا بلا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو ٹاپل نہیں کریں گے، حکومتیں نہیں گرائیں گے، جرنیلوں سے خفیہ ملاقاتیں نہیں کریں گے. ڈیموکریسی کی سسٹیننس کے لیے یہ ضروری ہے جناب علی. وہ بڑے ایک لمبا ایک انہوں نے ایک اس پہ وہ بات کرتے تھے. اور پھر کیا ہوا، جنہوں نے بینظیر بھٹو سے اور ان سے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا لندن میں رحمان ملک صاحب کے گھر پہ ایج وے روڈ پہ، وہی نواز شریف صاحب، وہی شہباز شریف صاحب کالے کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں پہنچ گئے
उसी अगेन आप मेमो गेट में यूसुफ गिलानी साहब और आसिफ अली जरदारी और हुसैन हक्कानी एंड कंपनी इनको गद्दार डिक्लेयर कराने के लिए, और खुफिया मुलाकातें शुरू हो गई शहबाज शरीफ साहब की और चौधरी निसार अली खान साहब की जर्नैलों से उस वक्त इसमें हो रही थी। जनक कियानी साहब के साथ कई मुलाकातें हुई, इनकी 13-14 मुलाकातें हुई। हालांकि कहा गया था कि सिटिंग हुकूमत होगी तो हम मुलाकातें नहीं करेंगे, जर्नैलों से नहीं मिलेंगे, खुफिया मुलाकातें। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था। वापस है वही चौधरी हमारे हो गए निसार साहब एंड शहबाज शरीफ साहब, फिर खुफिया मुलाकातें शुरू हो गई। खुफिया मुलाकातों के नतीजे में इलेक्शन हुए, फिर बाद में इलेक्शन जीते। सो इसलिए मैंने इनकी बातों को सामने बड़े लोग मुझे कहते हैं कि आप किसी को भी अप्रिशिएट नहीं करते। भाई मैंने इनको बड़े करीब से 20 साल से इनके करतब देखे, करतब देखने के बाद भी मैं कहूँ हाँ नहीं गिव देम स्पेस। नाउ सिंस क्लास साहब आप इनकी सियासत को इतने जो रेफरेंसेस दे रहे हैं माजी से, इतना क्लोजली देख रहे हैं कि विद डेट्स आपको एक इनकी पॉलिटिक्स की जो मनूवरिंग है वो आपको याद है। राइट नाउ पीएमएलएन किस पिच पे खेल रही है? क्या उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्या उसकी इंटरनल स्ट्रैटेजी है? क्योंकि अभी मैं आपको कुछ घंटे पहले सुन रही थी, आप काशिफ के शो में बात कर रहे थे और यही सवाल आपसे काशिफ ने भी किया कि अभी उनका क्या मूड है, किस तरह से चल रहे हैं वो, तो आपने बड़े उसको जो जवाब दिया, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज देयर पॉलिटिक्स। क्योंकि अभी तो पता ही चल रहा कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेकर चल रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? बड़ा अहम सवाल है, इसके दो जवाब हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो अभी तक 1980 और 90 की दहाई की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जो यूथ थी जिसको ये अपने पास ला सकते थे, कर सकते थे, वो खान साहब ने उनको अपने पास ले लिया। रीज़न कि खान साहब क्लीन स्लेट थे, इन लोगों का बैगेज बहुत बड़ा था, हुकूमतें कर चुके थे 3 दफ़ा, लोग इनको देख चुके थे। सो एक्ट्स ऑफ अमिशन कमीशन लोगों के सामने थे। सो बड़ी यूथ जो कहा जाता है पाकिस्तान के 65% है, वो तो इनके साथ ही नहीं है, वो इनको अच्छे नहीं समझती, करेक्टर वाइज कहें, इंटेग्रिटी वाइज कहें, वट एवर जो भी कहें। सो वो तो वोटर इनके पास रहा नहीं है बड़ी तादाद में, जिसका इनको भी एहसास है। अब दूसरा बयानिया जो इन्होंने बनाने की कोशिश की है, इनको लकी थे कि इनको उसमें माजी में जब बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे तो बयाने में उस पर करप्शन पे बयाने बनते थे कि बेनज़ीर भुट्टो करप्ट है, जरदारी करप्ट है, फलाना करप्ट है। वो कहते थे शरीफ से लूट के खा गए, इन्होंने देखें जनाब जनत जिया के साथ एक मिल थी, इन्होंने 40 लगा लिए। वो एक दूसरे का बयाना बताते रहते थे। या आपको याद होगा इन्होंने कहा था जो अच्छी लक थी जो आप इनको मिल नहीं रही, 2013 के इलेक्शन में आपको याद होगा इनकी बड़ी लक निकल आई थी कि जरदारी साहब एंड कंपनी और गिलानी साहब सब लोगों के जब इनके स्कैंडल्स आए, इनकी चीज़ें आई, रेंटल के यहाँ प्रोजेक्ट लगने शुरू हुए जिसमें 200 अरब रुपए के घपले हुए, बड़े बड़े लंबे हाथ मारे। सो इनके पास बड़ा मवाद था एक्सप्लोसिव। इमरान खान साहब उस वक्त मैदान में नहीं थे, उस वक्त इनका मुकाबला था पीपल्स पार्टी की 5 साल की बैड गवर्नेंस के साथ। सो इन्होंने कैश किया। आपको याद होगा उस वक्त ये शहबाज शरीफ साहब कहते थे पेट से हम इनके पैसे निकलवाएंगे, जनीवा वाले वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला $60 मिलियन लाएंगे, हम इनको उसमें उस लड़काना और लाहौर की गलियों में घसीटेंगे, 6 महीने में बिजली देंगे। वो नैरेटिव था, बड़ा पावरफुल था, क्योंकि जरदारी साहब एंड कंपनी इतना बैडली डिसरिप्यूट हो चुके थे, जिन्होंने उनका अपना भी था, बहुत सारे स्कैंडल थे। सो वो सेल करके आवाम तक कि वो बड़े ये करप्ट हैं, ये बड़े अच्छे हैं। अब इनके साथ मसला हुआ 2016 में जब आया पनामा आया तो पता चला जरदारी साहब तो शायद मतलब एक आपको मासूम लगना शुरू हो गया कि 5 बड़े आदमी में जदायदें निकल आई, जिस इनकार भी नहीं कर रहे थे। ये कह रहे थे मेरे नहीं है, मेरे बच्चों के, ये तो नहीं कहा कि जदायदें नहीं है हमारी। सो वो बयानिया था। अब इनके पास बयानिया नहीं है। अब जो बात आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे, या तो आपने बात की कौन सी पिच पे खेलें, बड़ा खूबसूरत सवाल है। मेरा ख्याल है किसी पिच पे खेलने की जरूरत नहीं है। रीजन इस वक्त जो खान साहब के दुश्मन हैं या मुखालिफ हैं वो आपके दोस्त हैं, ऑटोमेटिक आप उनके दोस्त हैं। खान साहब आपके मुखालिफ हैं, उनके मुखालिफ हैं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने करना है उन्होंने ही करना है ना। जैसे खान साहब को उस वक्त उन्होंने करके दिया था, बाजवा साहब जनाब फैज साहब ने करके दिया था। आपको वो नैरेटिव बनाने की जरूरत क्यों पेश है? आप आ रहे हैं, जो उस दिन बात भी हो रही थी हमारी, उस पर इकोनॉमिक का आपके पास कोई एजेंडा है, करप्शन को खत्म कर सकते हैं, जो खुद फैमिली एक बिजनेस शुरू किया है आपने, आप उनमें कितनी कमी ला सकते हैं, कोई इंटेग्रिटी, कोई नया लीडर, कोई नई बात, कोई नया विजन को आपके पास है। आप आए वही पुरानी बातें, हम आएंगे 5 लोग फिक्स कर देंगे। ये तो नहीं है कि अवाम में किस मुंह से जाने वाला हिसाब है। मैं वो फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने करना है वो करना है। मेरी बात को उन तक जो बात उनको समझाई जा रही है, अब समझाई गई है कि भाई साहब जिन्होंने करना है वो कर लेंगे। आप कोई ऐसा कोई विजन तो दें ना कि जो लोगों को थोड़ा सा तो दें, कोई नारा तो दें। ये नारा नहीं बिकने वाला कि जिन लोगों को आपने अगेन एहसाब करेंगे तो ये करेंगे। अच्छा, एहसाब किसका करना है? जनरल बाजवा करना जरूर करें। एहसाब का मौका आया था आपके पास, आपको जस्टिस खोसा साहब ने एहसाब का मौका दिया कि फिक्स करें जी। आपने क्या किया? खोसा साहब ने आपको मौका दिया, पार्लियामेंट को दिया, नवाज शरीफ साहब को दिया, जरदारी को दिया, सबको दिया कि मैं जर्नैलों को आपके पास भेज रहा हूँ पार्लियामेंट,
डील करें। ठीक है। आपने क्या किया, आपने उनको एक्सटेंशन दे दी। जिस वक्त टाइम था कि जनरल बाजवा साहब की अकाउंटेबिलिटी करते 2019 में, उस वक्त आप आके इमरान खान साहब के साथ मिल गए, आपने एक्सटेंशन दे दी। आज 3 साल बाद आपको ख्याल है नहीं यार ये तो जनरल साहब ने हटाया था। सो ये चीजें आज के दौर में बिकती नहीं है। सो दैट्स द रीजन दे आर फेसिंग ह्यूज डिलेमा कि हम किस साइड पे, मंजी कितने ढावा, पंजाबी एक मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म है ना, लास्ट कमेंट, कि मंजी कितने ढावा। अब उनको यही मसला हो रहा है कि मंजी कितने ढाइए तो वोट लइए, इनका ये प्रॉब्लम है इस वक्त। अच्छा जी, ब्यूटीफुल नोट पे क्लासेस आपने इसको ख़त्म किया है, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, नहीं तो सवाल बहुत सारे करने वाले हैं। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।